में आप सबका दिली खैर मकदम है। आज का ये अहम इजलास हम मरसिया निगार मीर अनीस की याद में मना रहे हैं। इसमें मीर अनीस का मुंतखब मरसिया पेश किया जाएगा। इस इजलास की सदारत मशहूर माहिर दकनियात और साबिक सदर शोबा उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब कर रहे हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं सर। मीर अनीस के मरसिये की क़िरात करेंगी नोएडा यूपी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शायरा, मुतरजिम और सहाफ़ी मोहतरमा अज़रा नकवी साहबा। आपका भी दिली खैर मकदम है मैडम इस नशिस्त में। मीर अनीस की चंद कामयाब तख्लीक़ात पेश करेंगे डॉक्टर सदीम अबसार अली साहब। आप माहिर अमराज गुर्दा है और वेस्ट वर्जीनिया जामिया से आपका ताल्लुक़ है, अमेरिका से। हम आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं सर। मीर अनीस का तारुफ पेश करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद साजिद साहब। आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं। आपके अलावा महफिल के तमाम शुरका का फर्दन फर्दन इस्तकबाल करते हुए सदर इजलास की इजाज़त से महफिल का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी। तो हम शुरुआत करते हैं शायर के तारुफ से। तो मरसिया निगार मीर अनीस का तारुफ करवाएंगे जनाब मोहम्मद साजिद। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि जनाब मोहम्मद साजिद जो हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत ही होनहार हैं और यूजीसी की जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप हासिल कर रहे हैं। तहक़ीक़ी मज़ामीन आपके शाया हो चुके हैं, सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों में आपने अपने मक़ाले पेश किए हैं। तो अब मैं मोहम्मद साजिद साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मीर अनीस का तारुफ पेश करें। बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहले मैं बाज़ गश्त के इस अदबी फॉर्म पे मौजूद अजीज साजिद, आप रोटेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपकी तस्वीर ठीक आए। रोटेशन ऑन कर लीजिए फोन का। मैं सबसे पहले इस इजलास के प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, साबिक सदर शोबे उर्दू मालूम, और डॉक्टर फिरोज आलम साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शुरका, सभी को मैं अपनी तरफ से सलाम और आदाब अर्ज़ करता हूँ। इससे पहले कि मैं मीर बब्बर अनीस का तारुफ पेश करूँ, मैं सबसे पहले तमाम मुंतज़मीन का, जो प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तारुफ़ी कलमात के लिए मेरा इंतखाब किया। उर्दू मरसिये की उनका तारुफ पेश करने से पहले थोड़ी सी मुख्तसरन बात करूँगा। उर्दू मरसिये की रिवायत दक्कन से शुरू होती है। उस वक्त मरसिये में अदबी हुस्न शायद बायद ही कहीं नज़र आए, क्योंकि मरसिया उम्मूमन उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और उनके अइज़्ज़ा व अक़रबा की शहादत का ज़िक्र शेरी पैराए में इस तरह किया जाए कि सामीन के दिलों पर भी उस वाक़े का असर उसी तरह हो जैसा कि शायर ने महसूस किया है। इस मामले में मरसिया गो शोरा के मुकाबले मीर बब्बर अनीस का मकाम सबसे अलग थलग नज़र आता है। उन्होंने अपने मरसियों के ज़रिए रिवायत से थोड़ा हटकर ज़िक्र शहादत के साथ साथ अदबी महासिन को भी मलहूज़ खातिर रखा। ये कहना मुबालगा से खाली नहीं होगा कि उर्दू मरसिये को बामे उरूज पे पहुँचाने वाले शायर मीर अनीस हैं। जिस तरह सौदा कसीदा गोई में, मीर तकी मीर गज़ल गोई में और मीर हसन मसनवी निगारी में बेमिसल हैं, इसी तरह मीर अनीस मरसिया निगारी में यकता हैं। उनके बगैर उर्दू मरसिये का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। मीर अनीस की विलादत लगभग 1804 फैज़ाबाद में हुई, मगर जल्द ही अपने वालिद के साथ लखनऊ चले आए। गरचे उनकी पैदाइश फैज़ाबाद में हुई और शेर व शायरी लखनवी माहौल में शुरू किया, लेकिन लबो लहजे में दहलीवियत की चाशनी मौजूद थी, क्योंकि आपके दादा मीर ज़ाहिद ने दिल्ली से हिजरत कर फैज़ाबाद में सुकूनत इख्तियार कर ली थी।
لہٰذا دہلی کی تہذیب و ثقافت اور زبان و لہجہ اخیر تک اس خاندان میں باقی رہی۔ میر انیس بیشتر موقعوں پر فخریہ لہجے میں کہا کرتے تھے، صاحبو، ارباب لکھنؤ اس طرح نہیں بولتے، یہ میرے گھر کی زبان ہے۔ گویا وہ لکھنوی ماحول کے ساتھ ساتھ دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کو بھی اپنی شاعری میں سموئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میر انیس کو شاعری ورثے میں ملی تھی۔ ان کے جد امجد سید میر امامی ہرات سے بادشاہ شاہجہاں کے زمانے میں ہندوستان آئے اور وہ بھی شاعر تھے۔ ان کے فرزند میر غلام حسین زاہد بھی شاعر تھے اور ان کے فرزند میر غلام حسن تھے، جنہوں نے مثنوی سحر البیان کے ذریعے اردو مثنوی نگاری کو ایک الگ پہچان عطا کی ہے۔ میر حسن میر مستحسن خلیق کے والد اور میر انیس کے دادا تھے۔ ان کا خاندان کئی پشتوں سے شعر و شاعری سے منسلک رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے محض 13 برس کی عمر میں شعر کرنا شروع کر دیا تھا۔ گویا شاعری خصوصاً مرثیہ نگاری ان کے خمیر کا حصہ ہو۔ ایک شعر کے ذریعے مرثیہ سے اپنے اور اپنے خاندان کی وابستگی کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے کی متاحی میں۔ شعر گوئی میں ابتدان اپنے والد میر مستحسن خلیق سے اصلاح لیا کرتے تھے اور پہلے فرضی تخلص تھا، پھر شیخ امام بخش ناصف کے کہنے پر انیس اختیار کیا۔ ابتدا میں غزل کہتے تھے مگر والد کی نصیحت پر مرثیہ کہنے لگے اور پھر غزل کی طرف کبھی توجہ نہیں کی، اور یہ تبدیلی شاید بلکہ غالباً اس لیے آئی تاکہ ذکر شہادت امام حسین و عزت و اقربا سے آخر کے لیے کچھ سامان کرے، اور چونکہ زداری لکھنوی ہوا میں گھلی ہوئی تھی اس لیے مرثیہ سے تاحیات رشتہ آپ کا باقی رہا۔ اب میر انیس کی چونکہ مرثیہ کے حوالے سے یہ اجلاس ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی مختصراً ان کے مرثیہ کے کچھ خصوصیات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ میر انیس کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا شمار ان ممتاز شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں مختلف زبانوں کے الفاظ کا استعمال کیا، جن میں اردو کے ساتھ عربی اور سنسکرت شامل ہیں۔ انہوں نے اردو محاورات کا استعمال بھی بڑی خوش اسلوبی سے کیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ الفاظ اپنے سیاق و سباق سے فصیح اور غیر فصیح ہو جاتے ہیں۔ کچھ الفاظ فصیح ہوتے ہیں، کچھ الفاظ فصیح تر ہوتے ہیں اور کچھ الفاظ اور بھی زیادہ فصیح۔ لیکن میر انیس کا اس میں کمال یہ ہے وہ موقع و محل کے لحاظ سے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس میدان میں وہ اپنے ہم عصر شاعر مرزا دبیر سے کہیں آگے نظر آتے ہیں۔ ایک مثال ملاحظہ ہو، مرزا دبیر کا ایک مصرع ہے کہ کس نے نہ دی انگوٹھی رکوع و سجود میں، کس نے نہ دی انگوٹھی رکوع و سجود میں۔ اس مفہوم کو میر انیس اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سائل کو کس نے دی ہے انگوٹھی نماز میں، سائل کو کس نے دی ہے انگوٹھی نماز میں۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میر انیس کو الفاظ کے انتخاب پر کتنا کمال حاصل تھا کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا، بہت ہی مشہور شعر ہے۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اور دوسرا مصرع ہے کہ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ شبنم اور اوس معنی الفاظ ہیں اور دونوں فصیح ہیں۔ میر انیس نے دونوں کا استعمال بڑی فنکاری سے کیا ہے۔ اگر ہم شبنم کی جگہ اوس کو رکھیں اور اوس کی جگہ شبنم کو رکھیں تو دونوں الفاظ فصیح اور غیر مانوس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ میر انیس کی خوبی ہے کہ انہوں نے الفاظ کا برمحل استعمال کیا ہے۔ میر انیس کی ایک خاص خوبی یہ بھی ہے جس کی وجہ سے ان کو یاد رکھا جاتا ہے، جو ان کو دوسرے مرثیہ نگاروں سے الگ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مرثیہ گوئی کے ساتھ ساتھ مرثیہ خوانی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مرثیہ خوانی کے لیے آپ نے بہت سارے شہروں کا سفر کیا، جن میں فیض آباد، لکھنؤ کے علاوہ عظیم آباد، بنارس اور حیدرآباد شامل ہیں۔ مولوی عبدالحلیم شرر نے گزشتہ لکھنؤ میں اس طرح لکھا ہے، کوٹ، میر انیس مرثیہ گوئی کے ساتھ ساتھ مرثیہ خوانی میں بھی میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا، انکوٹ۔
آخر میں جوش ملیح آبادی کے ان اشعار پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جوش ملیح آبادی نے میر انیس کو نذرانے کے طور پر یہ اشعار پیش کیے تھے کہ اے دیار لفظ و معنی کے رئیس ابن رئیس، اے امین کربلا باطل فگار و حق نویس، ناظم کرسی نشی و شاعر یزداں جلیس، عظمت آل محمد کے مورخ اے انیس، تیری ہر موج نفس روح الامی کی جان ہے، تیری ہر موج نفس روح الامی کی جان ہے، تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ محمد ساجد، آپ نے میر انیس کا جامع تعارف پیش کیا۔ اور اب میر انیس کی چند کمیاب تخلیقات پیش کریں گے ڈاکٹر سدیم ابصار علی صاحب۔ حاضرین، ڈاکٹر سدیم ابصار علی صاحب ماہر امراض گردہ ہیں۔ آپ VAMC جامعہ ویسٹ ورجینیا امریکہ سے وابستہ ہیں۔ لاہور پاکستان سے آپ کا تعلق ہے۔ 24 سال سے زائد عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ والدہ اور ننیال پنجابی ہے۔ آپ کے والد محترم ابصار عبدالعلی صاحب کا تعلق لکھنؤ سے ہے۔ اردو کے اچھے شاعر اور نثر نگار رہے، بچوں کے ادیب رہے۔ آپ کی تصانیف صوبہ سندھ کے مکاتب کے نصاب میں شامل رہی۔ تو حاضرین، اس بہت ہی مختصر تعارف کے بعد میں ڈاکٹر سدیم ابصار علی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ میر انیس کی چند کمیاب تخلیقات پیش کریں۔ آپ میوٹ ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ۔ میں میر انیس کی مرثیے کے علاوہ شاعری پر کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ میر انیس ابتدا میں غزل کہتے تھے، مگر والد کی نصیحت پر صرف سلام اور مرثیہ کہنے لگے، اور اس میں ایسے مگن ہوئے کہ کبھی غزل کہنے پر توجہ ہی نہیں دی۔ محمد حسین آزاد نے کیا خوبصورت تبصرہ فرمایا ہے کہ والد کی فرما برداری میں غزل کو ایسا چھوڑا کہ بس غزل کو سلام کر دیا۔ ناصر لکھنوی نے خوش مارکہ زیبا میں لکھا ہے کہ غزلیں انہوں نے دانستہ طور پر ضائع کر دی تھیں، مگر 15-16 غزلیں جو محققین کو دستیاب ہوئی ہیں وہ انیس کی غزل گوئی پر فنی قدرت کی واضح ترین دلیل ہیں۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ شہید عشق ہوئے کیسے نامور کی طرح، جہاں میں عیب بھی ہم نے کیے ہنر کی طرح، کچھ آج شام سے چہرہ فق سحر کی طرح ڈھلا ہی، کچھ آج شام سے چہرہ ہے فق سحر کی طرح، ڈھلا ہی جاتا ہوں فرقت میں دوپہر کی طرح۔ انیس یوں ہوا حال جوانی و پیری، بڑھے تھے نخل کی صورت گرے ثمر کی طرح۔ واہ! یہ اشعار بھی ملاحظہ فرمائیے۔ نظام میں ہوں میری مشکل آساں کرو یاروں، کھولو تعویذ شفا جلد میرے بازو سے۔ اور ایک اور شعر پیش خدمت ہے۔ انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ ادب تھا جو ہم تک پہنچ گیا۔ ایک ایسا دور جس میں ذرائع ابلاغ اور اشاعت کی سہولتیں میسر نہیں تھیں، ان عظیم شعراء کا بہت سا کلام ضائع بھی ہوا ہوگا۔ شعر میں وہ اپنے والد سے اصلاح لیتے تھے۔ پہلے حزین تخلص تھا، شیخ امام بخش ناصر کے کہنے پر انہوں نے انیس اختیار کیا، اور پھر مرثیہ گوئی میں ہی مگن ہو گئے۔ اور آپ لوگ اس پر بڑی اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ان کی وہ غزلیں جو بہت کم نظر سے گزریں ان کو پیش کرنا میں چاہ رہا تھا۔ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ چاہیں تو وہ جو ان کے ترنم کے بارے میں تذکرہ چاہیں تو پیش کر سکتے ہیں جو آپ نے نیچے بتایا تھا۔ جی وہ میں جی وہ جو ان کے جو تلفظ کے متعلق جو ہے وہ میں آپ کو میر انیس ایک اعلیٰ سخربند ہونے کے علاوہ نہایت خوش آواز بھی تھے۔ نقوش کے میر انیس نمبر میں روایت نقل ہے کہ لکھنؤ کے ایک بزرگ سید محمد جعفر مرثیہ خواں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں میر انیس کو بارہا مرثیہ خوانی کرتے ہوئے سنا ہے۔ انیس کی آواز میں جو دلکشی تھی وہ کسی انسان کو کیا، کسی خوش الحان پرندے اور باجے کی آواز میں بھی نہیں ہے۔ جب وہ کبھی بے تکلف
احباب کی صحبت میں بند کمرے کے اندر اپنے دادا میر حسن کی مثنوی پڑھتے تھے تو راگیر کھڑے ہو کر دیر دیر تک سنا کرتے تھے. تو یہ شاید ان کی ایک ایسی خوبی ہے جو بہت سے لوگ جس سے آشنا نہیں ہیں. تو باقی میں تو جی فرمائیے. جی میں تو بس ایک ادنا سا طالب علم ہوں اردو کا. میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں اس محفل میں, تو آپ جاری رکھیے, میرا اتنا ہی بس تھا. جی تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سدیم ابصار علی صاحب. آپ نے میر انیس کی جو کمیاب تخلیقات ہیں اس پر روشنی ڈالی, ان کے ترنم کے بارے میں بتایا ہمیں, اور 2-4 باتیں جو نہیں جانتے تھے ہم لوگ وہ جو ہمارے علم میں آئی. بے حد شکریہ. اور حاضرین, اب میر انیس کا مرثیہ پیش کیا جائے گا. اس پیشکش کے لیے ہم نے درخواست کی ہے معروف شاعرہ, مترجم اور صحافی محترمہ عذرا نقوی صاحبہ سے. وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. قبل اس کے کہ انہیں مدعو کروں, ان کا مختصر تعارف کروانا چاہوں گی. محترمہ عذرا نقوی صاحبہ کا تعلق نوئیڈا یوپی سے ہے. آپ معروف شاعرہ ہیں, مترجم صحافی ہیں, اس سے پہلے بھی میں نے بتایا. اور آپ کی مطبوعات میں شعری مجموعہ جو ہے دل کے موسم, افسانوی مجموعہ آنگن جب پردیس ہوا, اخباری کالم اور مضامین کا مجموعہ جہاں بنا لیں اپنا نشیمن, مضامین اور انشائیوں کا مجموعہ شعر کتابیں یادیں, اور تراجم جو ہے انگریزی سے اردو میں ہے. وہ سعودی عرب کی قلمکار خواتین کی منتخب کہانیاں, اور میرے شب و روز جو ہے مشہور سعودی صحافی احمد السبائی کی سوانح بھی آپ نے ترتیب دی ہے. اور اپنی والدہ سیدہ فرحت کی کلیات سیدہ فرحت کے نام سے آپ نے مرتب کی ہے. اور یہ شادی کے بعد کینیڈا اور مشرق وسطیٰ میں 38 سال آپ نے گزارے ہیں. اس کے بعد ہندوستان واپس آئی ہیں اور اب دہلی میں آپ کا قیام ہے. اردو کی مشہور ویب سائٹ ریختہ سے آپ منسلک ہیں. ہندوستان, کینیڈا, سعودی عرب, مختلف تعلیمی اداروں میں وہاں کے درس و تدریس سے آپ وابستہ رہیں. آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس میں اناؤنسر رہیں. کینیڈا کے کمیونٹی ریڈیو سے بھی آپ منسلک رہیں. اور جدہ سے شائع ہونے والے اردو روزنامے اردو نیوز اور انگریزی روزنامے سعودی گزٹ میں آزاد صحافی کے طور پر آپ نے کام کیا ہے. سعودی عرب کی تنظیم ہم ہندوستانی کی جانب سے دختر اردو کے اعزاز سے بھی آپ کو نوازا گیا ہے. اور بنات جو نسائی ادبی تنظیم ہے اس کی آپ نائب صدر ہیں. تو اس تعارف کے بعد میں آپ سے ادباً گزارش کرتی ہوں محترمہ عذرا نقوی صاحبہ کہ میر انیس کا مرثیہ پیش کریں. جی بہت شکریہ. میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ مجھے یہ آپ نے موقع دیا. میر انیس کے مرثیوں سے ہی ہم نے اردو سیکھی ہے, اور یہ تحت اللفظ پڑھنے کا ایک جو روایت ہے وہ ہمارے خاندان میں کیا سبھی جگہ چلی آ رہی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہے, اور اب میں اس کو اب جاری رکھ رہی ہوں. یا گریٹر نوئیڈا میں بھی میں مجلسوں میں تحت اللفظ مرثیہ پڑھتی ہوں, خاص طور پر میر انیس کے. تو یہ ان کا بہت مشہور مرثیہ ہے کہ جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا. جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا, فوج خدا پہ سایہ ابر کرم ہوا. چرخے زبر جدی پے تسلیم خم ہوا, پنجے پہ 7 بار تصدق حشم ہوا. دیکھا نہ تھا کبھی جو علم اس نمود کا, دونوں طرف کی فوج میں غل تھا درود کا. وہ شان اس علم کی وہ عباس کا جلال, وہ شان اس علم کی وہ عباس کا جلال. نخلے زمردی کے تلے تھا علی کا لال. پرچم پہ جان دیتی تھیں پریوں کا تھا یہ حال. غل تھا کہ دوش حور پہ بکھرے ہوئے ہیں بال. ہر لہر آبدار تھی, ہر لہر آبدار تھی کوثر کی موج سے. طوبا بھی دب گیا تھا پھریرے کی اوج سے. تھا پنجتن کا نور جو پنجے میں جلوگر, عماں کی پتلیوں میں بھی تھا روشنی کا گھر.
عماں کی پتلیوں میں بھی تھا روشنی کا گھر، ذرے نثار کرتے تھے اٹھ اٹھ کے اپنا زر، تکتے تھے فوق سے تو ملک تخت سے بشر، اللہ ری چمک علم بو تراب کی، اللہ ری چمک علم بو تراب کی، تارے نظر بنی تھی کرن آفتاب کی، قربان احتشام علمدار نامور، رخ پر جلالت شہ مرداں تھی سر بسر، چہرہ تو آفتاب سا اور شیر سی نظر، قبضے میں تیغ بر میں زرہ دوش پر سپر، چھایا تھا روب لشکر ابن زیاد پر، غل تھا چڑھے ہیں شیر الہی جہاد پر، وہ اوج وہ جلال وہ اقبال وہ حشم، وہ نور وہ شکوہ وہ توقیر وہ کرم، پنجے کی وہ چمک وہ سرفراز یہ علم، گرتی تھی برق فوج مخالف پہ دم بدم، کیا رفت نشان سعادت نشان تھی، سائے میں جس نشان کے طوبہ کی شان تھی، پنجہ اٹھا کے ہاتھ یہ کہتا تھا بار بار، عالم میں پنج تن کی بزرگی ہے آشکار، یہ شش جہت انہی کے قدم سے ہے برقرار، کیوں ہفتہ دوست ہوتے ہو اے قوم نابکار، اور آٹھوں بہشت ملتے ہیں مولا کے نام سے، آٹھوں بہشت ملتے ہیں مولا کے نام سے، بیعت کرو حسین علیہ السلام سے، بیعت کرو حسین علیہ السلام سے، غرفوں سے جھانک جھانک کے بولی ہر ایک حور، صلی علی علم کی چمک ہے کہ برق دور، یا رب رہے نگاہ بد اس کی ضیا سے دور، یا رب رہے نگاہ بد اس کی ضیا سے دور، پنجہ ہے یہ کہ ایک جگہ، پنجہ ہے یہ کہ ایک جگہ پنجتن کا نور، جلوے ہیں سب محمد و حیدر کی شان کے، قربان اس جواں کے نثار اس نشان کے، آگے کبھی نہ دیکھی تھی اس حسن کی سپاہ، آگے کبھی نہ دیکھی تھی اس حسن کی سپاہ، دنیا میں خوبیوں کا مرقع ہے واہ واہ، دیکھیں کسے کسے کہ ہے ایک ایک رش کے ماہ، دیکھیں کسے کسے کہ ہے ایک ایک رش کے ماہ، جاتی ہے جس کے رخ پہ تو پھرتی نہیں نگاہ، دیکھو انہی دموں سے ہے رونق زمین کو، چن کر حسین لائے ہیں کس کس حسین کو، چن کر حسین لائے ہیں کس کس حسین کو، شہرا بہت تھا حسن میں کنا کے ماہ کا، قصہ سنا ہوا ہے زلیخا کی چاہ کا، یہاں آفتاب کو نہیں یارا نگاہ کا، یوسف ہے ایک ایک جواں اس سپاہ کا، سنتے تھے ہم کہ عالم ایجاد زشت ہے، ایسے چمن کھلے ہیں کہ دنیا بہشت ہے، ہم شکل مصطفیٰ کا ہے کیا حسن کیا جمال، صبح جبی بھی اور شب گیسو بھی بے مثال، یہ لب یہ خط یہ چشم یہ ابرو یہ رخ یہ خال، یاقوت و مشک و نرگس و نجم و مہ و ہلال، ایک گل پہ یہاں ہزار طرح کی بہار ہے، چہرہ نہ کہیے قدرت پروردگار ہے۔ شکریہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت عمدہ، بہت شکریہ محترمہ عذرا نقوی صاحبہ، آپ نے میر انیس کا مرثیہ بہت ہی عمدگی سے پیش کیا، بے حد شکریہ۔ اور اب میں صدارت کی طرف چلتی ہوں، تو ہمارے آج کے صدر اجلاس پروفیسر محمد نسیم الدین فرید صاحب سے
सदारती खिताब की दरख्वास्त करने से पहले उनका मुख्तसर तारुफ करवाना चाहूँगी। प्रोफेसर मोहम्मद नसीमुद्दीन फरीद साहब मशहूर माहिर दकनियात हैं, नक़ाद हैं और साबिक़ सदर शुबे उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी रह चुके हैं। और आपकी तसानीफ जो हैं बहुत ही क़द्र की निगाह से देखी जाती हैं। इनमें दक्कनी अदब के मुतालिक की जहतें, शाहाने दक्कन की नातिया शायरी, तहक़ीक़ व तनाज़ुर, दीद व बाज़दीद, सेतु माधवराव पगड़ी, दक्कनी में सीहरफी की रिवायत, मसाइल व मतन, और इसके अलावा आपने जो कॉलम्स होते हैं अखबारी कॉलम्स, उनकी जो है 3 जिल्दों में उसको मुरत्तिब किया है। और 40 से ज़्यादा आपके मज़ामीन शाये हो चुके हैं और किताबों पे तबसरे आपके हैं। 15 से ज़्यादा आपके अंडर PhDs हो चुके हैं और बाज़गश्त के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, हमारे सरपरस्त हैं। तो मैं बहुत ही मुख्तसर तारुफ के बाद प्रोफेसर मोहम्मद नसीमुद्दीन फरीद साहब से अदबन इल्तिमास करती हूँ कि वो सदारती खिताब से नवाजें। हज़रात व ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त और मेरे भाई डॉक्टर फ़िरोज़ आलम साहब और डॉक्टर गुले राना साहिबा और इस ऑनलाइन अदबी प्रोग्राम बाज़गश्त के तमाम मुंतज़मीन, जिसमें टेक्निकल अमले के अफराद भी शामिल हैं, और डॉक्टर इशरत जहाँ साहिबा हमारे मानू कैंपस के उस्ताद हैं, और जनाब डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब, मोहतरमा हज़रा नकवी साहिबा, सदीम अबसार अली साहब, और ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए तमाम अदब दोस्त हज़रात। बाज़गश्त में आज मीर अनीस का एक मरसिया पेश किया गया और मरसिए का ये मौजू बाज़गश्त प्रोग्राम के मुंतज़मीन की सलीक़ामंदी और ज़हानत पर दलालत करता है कि ये मुहर्रम का महीना है और अभी यौम आशुरा गुज़रा है। तो मुहर्रम को हमारी शायरी की एक ख़ास अदबी सिन्फ़ मरसिए से एक ख़ास मुनासिबत है और इसी को जहन में रखते हुए इस सिन्फ़ का बल्कि इस सिन्फ़ के शाहकार मरसिए मीर अनीस का इंतख़ाब किया गया। हज़रात, मरसिया उर्दू की 4 अहम क्लासिकी असनाफ़ में से एक सिन्फ़ है। मसनवी, गज़ल और क़सीदे के बाद मरसिए ही का शुमार किया जाता है हमारी क्लासिकी असनाफ़ में। और उर्दू की बीशतर असनाफ़ की तरह इस सिन्फ़ का आगाज़ भी दक्कनी में हुआ। दक्कनी ज़बान में हमें बहमनी दौर से ही रिसाई अदब के नमूने मिलने शुरू होते हैं। सन 909 हिजरी में अशरफ बियाबानी ने नौसरहार के नाम से एक मसनवी लिखी थी, जिसमें वाक़यात करबला उन्होंने दक्कनी ज़बान में बयान किए थे। वहाँ से जो रिसाई अदब का सिलसिला शुरू होता है, तो फिर आदिल शाही दौर में और फिर कुतुब शाही दौर में, फिर आखिरकार वली और सिराज तक दक्कन में दक्कनी ज़बान में मरसिए की रिवायत पहुँचती है। और फिर दक्कन से शुमाल की सिमत मरसिया सफ़र करता है और वहाँ मरसिए के अज़ीमुश्शान अज़ीमुलमर्तबत शुअरा पैदा हो गए। दक्कन में भी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही, गवासी और खादिर और मिर्ज़ा, ये नामवर शायर गुजरे हैं। इनमें खुसूसन मिर्ज़ा तो ऐसा शायर था जिसने ज़िंदगी भर सिर्फ मरसिए लिखे, मरसिए के अलावा उसने कोई सिन्फ़ इख्तियार नहीं की। मरसिया, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसाई अदब से ताल्लुक़ रखता है। इसके लुग़वी माना मैयत के सराहने रोना या मैयत के गम में मातम का इज़हार करना है। और उर्दू अदब में मरसिए 2 किस्म के लिखे गए हैं। एक तो असलन ये करबला के वाक़यात पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दर्दनाक सानहे पर लिखे गए। फिर दूसरे इसके अलावा
بعض شعراء نے اپنے عزیزوں کی وفات پر بھی مرثیے لکھے، جیسے حالی نے غالب کی وفات پر مرثیہ لکھا، یا داغ کی وفات پر مرثیہ لکھا، یا اقبال نے اپنی والدہ مرحومہ کا مرثیہ لکھا۔ دکن میں جو مرثیے لکھے گئے وہ عام طور پر غزل کی حیت میں ہیں، لیکن احمد گجراتی کے ہاں ہم کو مسدس کی شکل میں بھی مرثیے ملتے ہیں، لیکن مرثیے کی تاریخ لکھنے والوں نے عام طور پر احمد گجراتی کے مرثیوں پر نظر نہیں کی اور یہ لکھا کہ میر ضمیر نے مسدس کی حیت میں مرثیے لکھنے کی روایت کا آغاز کیا، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ دکن میں دکنی زبان میں محمد قلی قطب شاہ کے عہد کے ایک شاعر احمد گجراتی کے یہاں ہم کو مسدس کے فارم میں مرثیے ملتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں مرثیہ نگاری کی ایک طویل اور مستحکم روایت ملتی ہے، جس کے سلسلہ طلائے ناب میں میر انیس بھی ہیں اور مرزا دبیر بھی ہیں۔ یہ آسمان مرثیے کے آفتاب و مہتاب ہیں اور ان میں کسی کو کسی پر ترتیب کے ساتھ دونوں اساتذہ مرثیہ ہیں، دونوں اپنے اپنے فن کے کامل ہیں، کامل الفن اساتذہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ قبولیت جو ہوتی ہے وہ خداداد ہوتی ہے۔ دبیر بھی بہت مقبول تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے مقابلے میں انیس کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اس کی وجوہات ہیں۔ ساجد صاحب نے انیس کا تعارف پیش کیا، بہت ہی مختصر لیکن نہایت ہی جامع تعارف پیش کیا۔ انہوں نے انیس کی سوانح کے اہم گوشوں کا نہایت سلیقے کے ساتھ احاطہ کیا۔ محمد ساجد ہمارے شعبے کے بہت ہی ہونہار ریسرچ اسکالر ہیں، انہوں نے بہت اچھی طریقے سے انیس کے حالات آپ کے سامنے پیش کی، جس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کی اس محفل میں سدیم ابصار علی صاحب نے، جو میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں، میڈیسن سے ان کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے انیس کی نایاب تخلیقات اس پروگرام میں پیش کی۔ تو حضرت واقعہ یہ ہے کہ ذوق سخن خداداد ہوتا ہے، اس میں پیشے کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو ہمارے سدیم ابصار علی صاحب میڈیسن سے تعلق رکھنے کے باوجود شعری ذوق رکھتے ہیں، ادبی ذوق رکھتے ہیں، اور ان کا یہ ذوق آج کے اس دور میں، جبکہ اردو زبان، اردو ادب، اردو تہذیب سے نئی نسل خطرے دور ہوتی جا رہی ہے، اس پس منظر میں، اس ماحول میں جناب سدیم ابصار علی صاحب کی اردو سے محبت، اردو سے دلچسپی اور اردو ادب سے لگاؤ قابل تحسین اور قابل توصیف ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس ذوق کو نہ صرف اپنی حد تک محدود رکھیں گے، بلکہ اس ذوق کو ورثے کے طور پر آئندہ نسلوں میں بھی، اپنے خاندان کے نوخیز بچوں میں بھی منتقل کریں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد محترمہ عذرا نقوی صاحبہ نے انیس کے مرثیے کے 10 بند پیش کیے اور بہت ہی خوبصورت آواز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں اور لہجے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ انہوں نے پیش کیے۔ ظاہر ہے کہ وہ صداکار رہی ہیں، ریڈیو آرٹسٹ، ٹی وی آرٹسٹ رہی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ کسی بھی فن پارے کو کس طرح پڑھنا چاہیے، کس طرح اس کی قرأت کی جانی چاہیے، خصوصاً شعری فن پارے کو اور پھر اس میں بھی مرثیے کو۔ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ یہ مرثیہ پیش کیا۔ عذرا نقوی صاحبہ سے یوں بھی ہماری موانست ہے کہ وہ شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو تشریف لا چکی ہیں۔ ہم اور ہمارے طلباء ان کے خیالات سے، ان کی تخلیقات سے مستفید ہوئے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں یہ مرثیہ پیش کیا۔ حضرات، انیس کے بارے میں تو بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ انیس مرثیے کے حوالے سے مشہور ہیں، لیکن سدیم صاحب نے ان کی غزلیات بھی پیش کی۔ ان کے مرثیے اور غزلیات کے بھی بعض مصرے
محاورے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. پھر یہ کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ جنوں کو. تو اس طرح کے بہت سارے اشعار ان کے مرثیوں کے اور غزلیات کے ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. انیس کے تعلق سے اگر میں یہ کہوں کہ شاعر ابن شاعر ابن شاعر ابن شاعر، تو بیجا نہ ہوگا کہ ان کے پردادا زاہد جو سودا کے ہم اثر تھے، استاد غزل تھے. ان کے دادا میر حسن اردو مثنوی کے استاد تھے. اردو کی جو 2-3 شاہکار مثنویاں ہیں ان میں سے ایک سحر البیان کے خالق ان کے دادا میر حسن تھے. ان کے والد میر خلیق مرثیے کے استاد شاعر تھے. پھر میر انیس، اور ان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. تبھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہے وہ، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. تو ان کا سارا خاندان شاعر تھا، اور خصوصاً مرثیے کی انہوں نے بڑی خدمت کی. مرثیے کو مقبول بنانے میں اور مرثیے کو مرثیہ بنانے میں انیس اور ان کے خاندان کا بڑا ہاتھ رہا ہے. اور جہاں تک مرثیہ خانی کا تعلق ہے، مرثیے کی خواندگی کا تعلق ہے، میں یہ عرض کروں کہ انیس کے خاندان میں کچھ لوگ داستان گو بھی گزرے ہیں. انہوں نے داستان گوئی کی روایت کو بھی برقرار رکھا تھا. داستان گوئی ان کے خاندان میں تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ داستان گوئی میں آواز، لب و لہجہ، اور آج کی زبان میں، آج کی ٹیکنیک میں کہتے ہیں کہ ماڈولیشن آف ساؤنڈ، آواز کا اتار چڑھاؤ، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو انیس کے ہاں پڑھنے کا فن ان کو ورثے میں ملا تھا. ان کے خاندان کی چیز تھی. ان کے والد بھی مرثیہ خاں تھے اور ان کے خاندان میں داستان گوئی کا رواج تھا. اس نسبت سے انیس نے داستان مرثیہ خانی کو بڑی بلندیوں تک پہنچایا تھا. مرثیہ خانی میں جہاں تک ان کے والد کا تعلق میر خلیق کا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ زیادہ جسمانی حرکات سے کام نہیں لیتے تھے. صرف آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا اور آنکھوں کو جنبش، آنکھوں کی حرکات سے، آنکھوں کی جنبش سے وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے تھے، چہرے سے تاثرات کا اظہار کرتے تھے. ان کے مقابلے میں ان کے جو معاصر تھے میر ضمیر، وہ ضمیر جو ہے وہ چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کی حرکت کے علاوہ ہاتھوں کی حرکت سے بھی کام لیا کرتے تھے. مرثیہ خانی میں اس سے بھی جو ہے معانی کی ترسیل کا کام لیا کرتے تھے ہاتھوں کی حرکت سے. میر انیس نے میر ضمیر اور اپنے والد میر خلیق دونوں کی خوبیوں کو اپنایا. وہ مرثیے میں چہرے کے تاثرات سے بھی کام لیتے تھے، آنکھوں کی جنبش سے بھی کام لیتے تھے، اور ہاتھوں کی حرکت سے بھی کام لیتے تھے، اور خوش آواز تھے. اور ان کی مرثیہ خانی کا یہ عالم ہوتا کہ ہزاروں کا مجموعہ ہوتا، لیکن ان کی آواز آخری صف تک کامیابی کے ساتھ پہنچ جاتی تھی. ان کی ایک مجلس کا ذکر مولوی ذکاء اللہ نے کیا ہے، جو سر سید کے ساتھی تھے مولوی ذکاء اللہ خان. الہ آباد میں کہتے ہیں کہ الہ آباد میں میر انیس نے مجلس پڑھی تو اس کا اتنا شہرہ تھا کہ عام چھٹی کا اعلان کر دیا گیا تھا. لوگ جوخ در جوخ ان کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے جمع تھے. ہزاروں کا مجمع تھا. یہ بھی ادھر سے گزر رہے تھے. آہ بکا کی آواز سنی تو تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جگہ نہیں ملی تو میں باہر دھوپ میں ٹھہرا رہا. چلچلاتی دھوپ تھی. میں ٹھہر گیا اور اس ایک آدھ بند کے بعد میرا یہ حال تھا کہ میں دھوپ اور گرمی کو بھول گیا. مسلسل 2 گھنٹے تک وہاں رکا رہا، وہاں ٹھہرا ایک ہی جگہ، انیس کو سنتا رہا. اور جب مرثیہ ختم ہوا تب مجھے ہوش آیا تو میرے پیر شل ہو چکے تھے، لیکن اس کا احساس ہی نہیں ہوا انہیں انیس کی مرثیہ خانی کے دوران. تو یہ تاثیر اور یہ عالم تھا انیس کی مرثیہ خانی کا. اور پھر ان کے خود مرثیے کے متن میں بھی بڑا کیا کہیں گے ادبی عناصر ہوتے تھے. رسائی ادب تو تھا ہی، آہ بکا تو مقصد تھا ہی، لیکن اس کے علاوہ جو ادبی عناصر ہوتے ہیں کسی بھی تخلیق میں،
جیسے جذبات نگاری ہے، کردار نگاری ہے، مکالمہ نگاری ہے یا منظر نگاری ہے. خاص طور پر انیس کے یہاں منظر نگاری کے خوبصورت مواقع ملتے ہیں. صبح کا منظر ہو، دوپہر کا منظر ہو، نہر کی روانی کا منظر ہو، شام کا منظر ہو، رات کا منظر ہو، یہ ساری کیفیات منظر نگاری کی انیس نے بڑی خوبی کے ساتھ اپنے مرثیوں میں پیش کی ہیں. اور پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہماری شاعری سے نقادوں کو یہ شکایت رہی کہ اس میں رزمیہ عناصر کم ملتے ہیں ہماری شاعری میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مرثیہ وہ صنف ہے جس نے اردو شاعری کی اس کمی کو بڑی حد تک پورا کیا ہے. اور خاص طور پر انیس کے مرثیوں میں جو رزمیہ عناصر ہیں، جو میدان جنگ کی جو انہوں نے مرقع کشی کی ہے، وہ اتنی کامیاب اور بھرپور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب رزمیہ عناصر کی کمی کا گلہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے نقادوں کو. اور ایک بات یہ ہے کہ شہر حیدرآباد سے بھی انیس کو نسبت رہی ہے. یہاں نواب عنایت جنگ تھے، مشہور نواب، ان کے فرزند تھے نواب تحور جنگ. نواب تحور جنگ نے انیس کو مدعو کیا تھا 1817 عیسوی میں. انیس حیدرآباد آئے تھے، سفر کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہاں پر مرثیے پیش کیے. 2 مرثیے ان کے یہاں بہت مشہور ہوئے. ایک جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، یہ مرثیہ انہوں نے پڑھا. اور پھر دوسرا مرثیہ تھا ان کا، دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، یہ مرثیہ انہوں نے پیش کیا تھا. ہزاروں کا مجموعہ تھا عنایت جنگ کی دیوری میں، اور لوگ جو ہے ان کا مرثیہ سنتے تھے اور ماتم کیا کرتے تھے، سینہ کوبی کیا کرتے تھے. اور یہاں حیدرآباد میں انیس نے جب یہ مرثیہ پیش کیا تو مرثیے سے پہلے ایک ربائی پیش کی، اور وہ ربائی ہے اللہ اور رسول حق کی امداد رہے، اللہ اور رسول حق کی امداد رہے، سرسبز یہ شہر فیض بنیاد رہے، نواب ایسا رئیس اعظم ایسے، نواب ایسا رئیس اعظم ایسے، نواب سے مراد میر عثمان علی خان، اور نواب سے مراد تحور جنگ، نواب تحور جنگ، اور رئیس اعظم سے مراد نواب میر عثمان علی. نواب ایسا رئیس اعظم ایسے، یارب آباد حیدرآباد رہے، یارب آباد حیدرآباد رہے. یہ ربائی انہوں نے سنائی تھی مرثیہ سنانے سے پہلے. تو یہ حیدرآباد سے بھی نسبت رہی میر انیس کو. اور مجھے یہ اطلاع دیتے وقت مسرت ہوتی ہے کہ انیس کی رباعیات کو پہلی مرتبہ حیدرآباد میں مرتب کیا گیا. پہلا مجموعہ انیس کی رباعیات کا حیدرآباد سے پہلی مرتبہ شائع. یہ بھی حیدرآباد کو اعزاز حاصل ہے انیس کے سلسلے میں. اور میر انیس اور دبیر میں معاصرانہ چشمک بتائی جاتی ہے، لیکن انیس کی وفات پر دبیر نے جو تاریخ وفات لکھی ہے، چند خطا لکھا، خطۂ تاریخ، اس میں تاریخ وفات کا ان کا شعر ہے، آسماں بے ماہ کامل سدرہ بے روح الامین. یعنی انیس کی وفات کے بعد ایسا لگا کہ آسمان اپنے 14ویں کے چاند سے محروم ہو گیا، بے ماہ کامل. آسماں بے ماہ کامل سدرہ بے روح الامین. اور سدرہ پہ جو کہ حضرت جبریل کا مقام بتایا جاتا ہے، آخری حد، تو ایسا لگتا ہے کہ سدرہ جبریل امین سے محروم ہو گیا. طور سینہ بے کلیم اللہ منبر بے انیس. طور سینہ جیسے کہ موسیٰ سے محروم ہو گیا، اور بالکل اسی طرح منبر انیس سے محروم ہو گیا. اب یہ اس میں فن جمل کے قاعدے سے، ابجد کے قاعدے سے ایک تو سادہ تاریخ نکلتی ہے، لیکن اس کے علاوہ فن جمل کے جو مختلف قاعدے ہیں کہ بے نقط تاریخ، تاریخ نقطہ دار حروف سے تعریف، اور مختلف طریقوں سے 2 درجن سے زائد تاریخ اس سے برآمد کی گئی. ایسا یہ شعر خود ایک معجزہ ہے دبیر کا کہ انہوں نے ایسی تاریخ لکھی جس سے کئی طرح سے فن جمل کے قاعدے سے انیس کا سن وفات برآمد ہوتا ہے. تو یہ چند باتیں انیس اور انیس کی مرثیہ نگاری کے تعلق سے تھی کہ انیس
ادبی اعتبار سے بھی بلند قامت مرثیہ نگار تھے اور مرثیہ پڑھنے، مرثیہ خوانی کے اعتبار سے بھی بے مثال فنکار تھے۔ اب آج کا جو مرثیہ پیش کیا گیا، مرثیے کے 10 بند پیش کیے گئے، یہ طویل مرثیہ ہے، 150 سے زائد ابیات ہیں، بند ہیں اس مرثیے میں۔ اس کے صرف ابتدائی 10 بند اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ اصلاً یہ مرثیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر لکھا گیا ہے، لیکن حضرت عباس کی شہادت کے ذکر سے پہلے اس میں انیس نے اہل بیت کے جو اراکین تھے، جیسے شبیہ رسول حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کے صاحبزادے تھے، اور پھر حضرت امام قاسم جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور حضرت حسین کی صاحبزادی فاطمہ کبریٰ کے شوہر تھے، حضرت حسین کے داماد بھی تھے، حضرت حسن کے صاحبزادے تھے اور حضرت حسین کے داماد تھے۔ ان کی شہادت بھی اس مرثیے میں پیش کی گئی ہے۔ اور حضرت اون محمد جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کی شہادت بھی اس میں پیش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل کے دو صاحبزادوں کی شہادت کا ذکر بھی اس کے اندر کیا گیا ہے۔ تو طویل مرثیہ ہے۔ اصلاً زیادہ حصہ اس کا جناب عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ان شہداء کا بھی ذکر کیا، حضرت اون محمد، حضرت علی اکبر، امام قاسم اور حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادوں وغیرہ کی شہادت کا بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن ابتدا میں انہوں نے علم کی تعریف سے اس کا مرثیے کا آغاز کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لشکر جب نکلتے ہیں تو لشکر کا علم ہوتا ہے۔ تو اسلامی لشکر میں حضرت علی سپہ سالار ہوتے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ و حیدر کرار کا ایک علم ہوتا تھا خاص، جو آپ کی شجاعت اور بہادری کا نشان ہوتا تھا۔ تو وہ علم ورثے میں حضرت حسن اور پھر حضرت حسین تک پہنچا تھا، وہی علم کربلا میں سربلند ہوا تھا۔ اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا، میدان کربلا میں، میدان جنگ میں، جب حضرت علی کا علم جو لشکر اسلام کا علم ہوا کرتا تھا وہ جب سر بلند ہوا تو فوج خدا پہ سایہ ابر کرم ہوا، کہ وہ علم نہیں تھا، وہ صرف محض پرچم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا سایہ تھا جو حضرت امام حسین کی سپاہیوں کے صفوں پر سایہ فگن ہوا تھا۔ چونکہ دوپہر کا وقت تھا اور تپتا ہوا صحرا تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی، اس عالم میں جب پرچم بلند کیا گیا تو اس کا سایہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم کا سایہ تھا جو فوج خدا پر سایہ فگن ہوا۔ اچھا، تو یہاں پر حضرت امام حسین کے علم کو اللہ تعالیٰ کے ابر کرم کے سائے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بڑی خوبصورت اور نادر تشبیہ دی ہے، اور اس کے لیے بڑی ذہانت چاہیے ایسی تشبیہ ڈھونڈنے کے لیے، اس میں ندرت ہے بہت۔ چرخ زبر جدی پے تسلیم خم ہوا، چرخ مانے آسمان، زبر جدی زمرد کے رنگ کا نیلا آسمان۔ تو گویا کہ جب یہ علم سر بلند ہوا، اونچا ہوا، تو آسمان جھک گیا اس کی تعظیم کے لیے۔ جب ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں، کسی کا احترام کرتے ہیں تو سر کو جھکاتے ہیں۔ تو یہ حسن تعلیل ہے۔ آسمان تو دور کنارے پر جھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ ہماری نظر کا فریب ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آسمان جھک رہا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ آسمان جھک نہیں رہا ہے، بلکہ حضرت علی جناب حسین کے پرچم کو سلامی دے رہا ہے، احتراماً اس کے آگے جھک گیا ہے۔ تو یہ بلند ہونا اور خم ہونا میں صنعت تضاد ہے کہ پرچم سر بلند ہوا اور آسمان خم ہو گیا، جھک گیا۔ بلند ہونا اور خم ہونا میں صنعت تضاد ہے۔ پنجے پہ 7 بار تصدق حشم ہوا، تو یہ پرچم کی شان و شوکت ایسی تھی کہ خود شان و شوکت اس پر 7 مرتبہ نثار ہو گئی، کہ جب ہم کسی پر تصدق ہوتے ہیں، کسی کا صدقہ
उतारते हैं तो कोई जो सदक़े की चीज़ है उस चीज़ को 7 मरतबा गर्दिश देते हैं। तवाफ़ काबा भी करते हैं तो 7 मरतबा तवाफ़ किया जाता है। तो ये परचम की तारीफ़ में शायर कहता है कि ये परचम की शान व शौकत ऐसी थी कि ख़ुद शान व शौकत हशम उस पर 7 मरतबा सदक़े हो गया। देखा न था कभी जो अलम इस नमूद का, दोनों तरफ की फ़ौज में गुल था दुरूद का। कि इस शान व शौकत का, इस रिफ़त का, इस बुलंदी का परचम कभी देखा ही नहीं था लश्करों ने दोनों तरफ की। तो दोनों तरफ की फ़ौजों पर गुल था दुरूद का गुल था। दुरूद में मतलब यहाँ पे कलमे सल्ले अला है। जब हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ को देखते हैं, तो हमारी ज़ुबानों से फ़ौरन सल्ले अला निकलता है। तो ये सल्ले अला क्या है? कलमे दुरूद है। पूरा दुरूद नहीं बल्कि सिर्फ सल्ले अला कहते हैं, 2 अल्फाज कहते हैं। तो उसकी तरफ इशारा है कि परचम को देखकर दोनों तरफ के फ़ौजी, चाहे वो दुश्मनों के सिपाही हों या अपने सिपाही, सबके होठों पर सल्ले अला का कलमा था। वो शान इस अलम की, वो अब्बास का जलाल। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौज के परचम बरदार अलमदार हज़रत अब्बास थे, जो हज़रत इमाम हुसैन के भाई थे। भाई मतलब ये कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहिबजादे नहीं थे, बल्कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली ने मुतअद्दिद निकाह किए थे। उनमें से एक ज़ौजा मोहतरमा से हज़रत अब्बास तवल्लुद हुए थे। वो है कि हज़रत इमाम हुसैन के सौतेले भाई थे, लेकिन सगे भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत थी ये, बल्कि अपने आप को हज़रत हुसैन का भाई नहीं बल्कि खादिम और ग़ुलाम समझते थे और कहते थे। इतनी जानिसारी और वफादारी थी, तो इसीलिए परचम उनके हाथ में था। वो शान इस अलम की, वो अब्बास का जलाल, नखले ज़मरूदी के तले था अली का लाल। तो झंडे का रंग सब्ज़ था, ज़मरूद सब्ज़ रंग का होता है। नखले ज़मरूदी के तले था अली का लाल। तो ऐसा लगता था कि सब्ज़ झंडे के नीचे अली के लाल ठहरे हुए। अली के लाल से मुराद हज़रत अब्बास। परचम पकड़ कर नहीं ठहरे हैं, झंडा पकड़ कर नहीं ठहरे हैं, लगता था कि सब्ज़ झंडे के तरह हज़रत अली के लाल ठहरे हुए हैं। तो ज़मरूद और लाल में एक रियायत लफ्ज़ी है। ज़मरूद भी एक हीरा है और लाल यहाँ पर अली का लाल, अली के साहिबजादे, लेकिन हमारा जहन लाम ऐन लाम की तरफ जाता है जो एक कीमती जौहर है, लाल की तरफ जाता है। ये सौती मुनासिबत है। अच्छा, और फिर जलाल और लाल जो अल्फाज आए हैं उसमें तजनी से मरफू है कि जलाल और लाल सिर्फ जिम का फ़र्क है। अगर जलाल में से जिम निकल जाए तो लाल बचता है। तो ऐसे अल्फाज जो सौती एतबार से मुशाबे हों तजनीस कहलाते हैं, और तजनीस की कई किस्में हैं। ये तजनीस से मरफू है। वो शान इस अलम की, वो अब्बास का जलाल, नखले ज़मरूदी के तले था अली का लाल। देखिए ये अनीस का मरसिया, इसमें बेशुमार सनतें हैं, और अनीस का कमाल यही है कि वो बज़ाहिर सादा मालूम होता है लेकिन उसके अंदर बेशुमार सनतें होती हैं। चाहे वो इल्म बयान की सनतें हों, तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मजाज मुरसल, या फिर इल्म बदी की सनतें, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानविया। ये बहुत ही गौर से पढ़ना पड़ता है मरसिए को की तहसीन के लिए। ख़ास तौर पर अनीस और दबीर के जो मरसिए हैं उनको समझने और उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ये सारी चीज़ें जहन में रखनी पड़ती हैं। इल्म बयान की सनतें और इल्म बदी और इल्म मानी की सनतें। परचम पे जान देती थी परियों का था ये हाल, गुल था कि दोष हूर पे बिखरे हुए हैं बाल। और परचम इतना बुलंद था और ऐसा लहरा रहा था कि उसकी खूबसूरती और उसके हुस्न को देखकर परियां भी जो है निसार हो रही थी, फिदा हो रही थी। और ये उनके गुल मचा हुआ था, ये शोर था कि ये परचम नहीं है बल्कि हूर के कंधों पर बाल बिखरे हुए हैं। अब ये पैकर तराशी देखिए, एक हूर है, बहुत ही खूबसूरत पैकर। अब हमारे पास हुस्न का सबसे आला पैमाना क्या है? जब हम किसी हसीन दोशीज़ा को देखते हैं तो कहते हैं कि ये हूर है। तो हमारे पास हुस्न का आला तरीन मेयार हूर है। तो कहते हैं कि ये परचम नहीं था बल्कि ऐसा लगता था कि एक हूर ठहरी हुई है, पूरा उसका खत सर्व खामत हूर, और हवा से उसके बाल लहरा रहे हैं, उसके कंधों पर बाल लहरा रहे हैं। ये पैकर तराशी है।
غل تھا کہ دوش حور پہ بکھرے ہوئے ہیں بال، ہر لہر آبدار تھی کوثر کی موج سے، طوبہ بھی دب گیا تھا پھریرے کے اوج سے۔ یہ بن کا مصرع ہے، ہر شعر ہے، ہر لہر آبدار تھی کوثر کی موج سے۔ آبدار کے ایک معنی ہے چمکدار، آب بتاب کہتے ہیں چمک دمک کو، ہر لہر آبدار تھی کوثر کی موج سے۔ جھنڈا جب لہرا آتا ہے تو اس میں لہریں پڑتی ہیں، تو وہ لہریں جھنڈے کی اس طرح چمک رہی تھی گویا کہ جھنڈے کی لہریں نہیں ہیں، کپڑے کی لہریں نہیں ہیں، بلکہ کوثر کی موجیں ہیں، حوض کوثر کی موجیں ہیں۔ تلمی بھی ہے اس کے اندر، حوض کوثر کی تلمی ہے۔ تو ایسا لگتا تھا کہ حوض کوثر، شفاف حوض کوثر میں ہوا کی وجہ سے لہریں اٹھ رہی ہیں۔ ہر لہر آبدار تھی، جھنڈے کی ہر لہر آبدار تھی۔ تو اس میں رعایت لفظی ہے، آبدار چمک دمک، اور آبدار پانی والی، آب مانے پانی، آبدار پانی رکھنے والی، تو لہروں میں پانی تو ہوتا ہی ہے، تو یہ رعایت بھی انیس نے اس کے اندر رکھی ہے۔ تو لہر، موج، آبدار، یہ ساری مناسبتیں ہیں، کمال ہے فصاحت اور بلاغت۔ تھا پنج تن کا نور جو پنجے میں جلوہ گر، آما کی پتلیوں میں بھی تھا روشنی کا گھر، ذرے نثار کرتے تھے اٹھ اٹھ کے اپنا زر، تکتے تھے فوق سے تو ملک تحت سے بشر، اللہ ہری چمک علم بو تراب کی، تارے نظر بنی تھی کرن آفتاب کی۔ تھا پنج تن کا نور جو پنجے میں جلوہ گر، پنج تن سے مراد 5 مقدس ہستیاں، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ 5 ہستیوں کو ملا کر پنج تن کہا جاتا ہے، 5 تن۔ تھا پنج تن کا نور جو پنجے میں جلوہ گر، اب پنج تن اور پنجے میں تجنیس ہے، یہ بھی تجنیس ہے، پنج تن اور پنجا، یہ تجنیس مترف ہے۔ تھا پنج تن کا نور جو پنجے میں جلوہ گر، آما کی پتلیوں میں بھی تھا روشنی کا گھر۔ آما اندھا، نابینا۔ تو یہ پرچم چونکہ سپاہ خدا کا تھا، شروع میں ہی کہہ چکے ہیں، فوج خدا، تو یہ فوج خدا کا پرچم تھا، تو اس لیے اس میں چمک اور اس کی درخشانی، اس کی تابانی ایسی تھی کہ نابینا بھی جو ہے دیکھ پا رہا تھا اس کی چمک۔ آما کی پتلیوں میں بھی تھا روشنی کا گھر، آما کے آنکھوں کی بے بصیرت پتلیوں میں بھی بصیرت آ گئی تھی، روشنی آ گئی تھی۔ ذرے نثار کرتے تھے اٹھ اٹھ کے اپنا زر، مٹی کے ذرے، ذرے مینس مٹی کے ذرے، ذرے بھی جو اپنا زر نثار کرتے تھے اٹھ اٹھ کے۔ ذرہ جب ہوا کی وجہ سے فضا میں بلند ہوتا ہے، فضا میں اٹھتا ہے، تو آفتاب کی روشنی کی وجہ سے چمکنے لگتا ہے، تو اس کو انیس نے زر کہا، سونا کہا۔ مٹی کے وہ ذرے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں اور ان پر آفتاب کی روشنی پڑ رہی ہے تو وہ چمک رہے ہیں، گویا کہ سونا ہے۔ تو ذرے نثار کرتے تھے اٹھ اٹھ کے اپنا زر، زر اور ذرے میں صوتی تجنیس ہے، حالانکہ زال سے ذرہ ہے، زے سے ذرہ ہے، لیکن دونوں میں صوتی تجنیس ہے۔ ذرے نثار کرتے تھے اٹھ اٹھ کے اپنا زر، تکتے تھے فوق سے تو ملک تحت سے بشر۔ فوق اور تحت، فوق مانے بلندی اور تحت مانے پستی، نیچے۔ تو اس پرچم کو، اس کی شان و شوکت کو ملک، فرشتے آسمان سے اوپر سے تکتے تھے اور نیچے زمین سے انسان تکتے تھے۔ تو فوق اور تحت میں صنعت تضاد ہے۔ اللہ ہری چمک بن کا مصرع ہے، اللہ ہری چمک علم بو تراب کی، تارے نظر بنی تھی کرن آفتاب۔ اللہ ہری یہ روزمرہ ہے ہمارا، اللہ ہری یعنی بہت زیادہ، اللہ ہری چمک، کیا چمک تھی اللہ ہری، علم بو تراب کی، بو تراب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا لقب تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو عطا کیا تھا، بو تراب کے لقب سے آپ کو مخاطب کیا تھا، خطاب تھا۔ تارے نظر بنی تھی کرن آفتاب کی، تو آفتاب بھی گویا اس جھنڈے کو تک رہا تھا، اس کی کرن نہیں تھی بلکہ اس کی نگاہ کا تار تھا۔ یہ اس کے اندر صنعت تعلیل ہے کہ آفتاب کی کرن نہیں ہے بلکہ آفتاب کی نظر ہے، وہ جو جھنڈے کو تک رہی ہے۔ اچھا جناب، یہ چوتھا بند ہے
قربان احتشام علمدار نامور، رخ پہ جلالت شہ مرداں تھی سر بسر، چہرہ تو آفتاب سا اور شیر کی نظر، قبضے میں تیغ بر میں زرہ دوش پہ سپر، چھایا تھا روب لشکر ابن زیاد پر، گل تھا چڑھے ہیں شیر الہی جہاد پر۔ اب شاعر کہتا ہے کہ اس علم کے علمدار نامور کا جو علم ہے عباس علمدار کا، اس کے احتشام کے ہم قربان ہو جائیں۔ کیا شان و شوکت ہے اس کی، کیا حشمت ہے، کیا جلالت ہے۔ اور رخ پہ جلالت شاہ مرداں تھی سر بسر، حضرت عباس کے چہرے سے حضرت علی کی شجاعت ٹپک رہی تھی، چھلک رہی تھی، کیونکہ انہی کے صاحبزادے تو تھے۔ سر بسر، اور یہ رخ اور سر بسر میں ایک مناسبت ہے۔ رخ پہ جلالت شاہ مرداں تھی سر بسر، مکمل بھی کہہ سکتے تھے، پوری طرح بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے سر بسر کا لفظ استعمال کیا چہرے کے ساتھ۔ چہرے اور سر میں مناسبت ہے نا، اس لیے انہوں نے تمام تر کی بجائے سر بسر کہا۔ تمام تر بھی کہہ سکتے تھے، رخ پہ جلالت شاہ مرداں تمام تر بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا سر بسر، تو رخ سے اس کو سر بسر کو مناسبت ہے۔ ارے کیا ہوا بھائی، میری آواز سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں سر آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے بالکل، مگر میرے پاس کچھ گڑبڑ ہو گئی، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ نہیں آپ کی آواز تو آ رہی ہے۔ اچھا سن لیجئے جی۔ اچھا، چہرہ تو آفتاب سا اور شیر کی نظر، حضرت عباس کے چہرے کو آفتاب سے تشبیہ دی ہے، اور آپ کی نگاہوں میں جو خشونت ہے، جو غصہ ہے، اس کو جو ہے شیر کی نظر سے تعبیر کیا ہے۔ قبضے میں تیغ بر میں زرہ دوش پہ سپر، یہ ہتھیاروں کے نام ہے۔ قبضے میں، کنٹرول میں، ایک معنی تو یہ ہے۔ قبضہ تلوار کے دستے کو بھی کہتے ہیں، تو تلوار ہے آپ کے قبضے میں، اور بر میں جسم میں زرہ، آپ زرہ پہنے ہیں، زرہ بختر، تلوار کے گھاؤ سے بچنے کے لیے لوہے کی زنجیروں کا جو لباس پہنا جاتا ہے زرہ، اور دوش پر سپر، اور کندھے سے آپ کے سپر ڈھال لٹکی ہوئی ہے۔ چھایا تھا روب لشکر ابن زیاد پر، گل تھا چڑھے ہیں شیر الہی جہاد پر۔ تو آپ کی آمد کی وجہ سے دشمنوں کی فوج پر ہراس طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا، اور ہر طرف لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اللہ کے شیر ہیں۔ اسد اللہ حضرت علی کا خطاب تھا، انہی کے اولاد میں سے تھے، تو اس لیے یہ بھی شیر الہی تھے۔ ابن زیاد وہ کوفے کے گورنر کا نام تھا، ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، اس نے بھیجا تھا عمر بن سعد کو اپنے لشکر کے ساتھ، تو گویا کہ ابن زیاد ہی کا لشکر تھا یہ۔ وہ اوج، وہ جلال، وہ اقبال، وہ حشم، وہ نور، وہ شکوہ، وہ توقیر، وہ کرم۔ آپ یہ جھنڈے کی تعریف ہو رہی ہے۔ پنجے کی وہ چمک، وہ سرافراز یہ علم، گرتی تھی برق فوج مخالف پہ دم بدم، کیا رفعت نشان سعادت نشان تھی، سائے میں جس نشان کے توبہ کی شان تھی۔ اب یہ جھنڈے کی تعریف ہو رہی کہ وہ اوج، وہ بلندی، وہ جلال، وہ روب، وہ اقبال، اس کی قسمت آوری، اس کے نصیب بلند نصیب، وہ حشم، وہ شوکت، وہ نور، وہ شکوہ، وہ توقیر، وہ اعزاز اس کا، وہ کرم، پنجے کی وہ چمک، وہ سرافراز یہ علم، گرتی تھی برق فوج مخالف پہ دم بدم۔ پنجے کی چمک سے ہی جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ دشمنوں کے لشکر پر برق گر رہی ہے، جو خوف اور ہراس طاری ہو گیا تھا، وہ ایسا لگتا تھا کہ پنجے کی چمک سے گویا کہ بجلی گر رہی ہے، اور وہ ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ کیا رفعت نشان سعادت نشان تھی، سائے میں جس نشان کے توبہ کی شان تھی۔ اب اس بند کے مصرے میں انہوں نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، رفعت نشان، سعادت نشان، نشان، اور توبہ کی شان۔ تو یہ جو الفاظ لائے ہیں انہوں نے، رفعت نشان، سعادت نشان، نشان اور توبہ کی شان، تو یہ پورے تجنیس ہیں سارے الفاظ میں، اس کو تجنیس مترف کہتے ہیں۔ ایک ایک حرف کے فرق سے یہ الفاظ بالکل ایک طرح کی جو ہے آواز رکھتے ہیں۔ اگلا بند ہے 5واں بند، پنجا اٹھا کے ہاتھ یہ کہتا تھا بار بار، عالم میں پنج تن کی بزرگی ہے آشکار، یہ شش جہت انہی کے قدم سے ہے برقرار، کیوں ہفتہ دوست ہوتے ہو اے قوم نابکار،
आठों बहिश्त मिलते हैं मौला के नाम से, बैअत करो हुसैन अलैहिस्सलाम से। पंजा उठा के हाथ ये कहता था बार बार। अब ये पंजा और हाथ एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर पंजे से मुराद अलम का पंजा है, और अलम बुलंद नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है कि पंजा अपना हाथ उठा के ये कह रहा है। तो ये मुनासिबत है, पंजा हाथ उठा के ये कह रहा है। पंजा भी हाथ है और हाथ भी हाथ है। और ये कहता था बार बार, बार बार में सनत तकरीर है, तकरार आई इसके अंदर, कि ये अलम अपने ज़बान हाल से कह रहा था कि दुनिया में पंज तन की बुजुर्गी है आश्कार, सारी दुनिया में पंज तन की बुजुर्गी सब जानते हैं, आश्कार आई है। ये शश जहद उन्हीं के कदम से है बरकरार। पहले शेर में पंज और पंजा आया, पंजतन आया, अब यहाँ पर शश आया। 5 और 6, पंजतन 5 हैं, और ये शश जहद मशरिक़ मगरिब शिमाल जुनूब ऊपर और नीचे, ये शश जहद उन्हीं के कदम से है बरकरार। क्यों हफ्ता दोस्त होते हो ए कौम नापिकार। अब ये हफ्ता आया 7, 5, 6, 7, ये आदाद आ रहे हैं इस बन में। आठों बहिश्त मिलते हैं मौला के नाम से, बैअत करो हुसैन अलैहिस्सलाम से। आठों जन्नतें मौला के नाम से मिलेंगी अगर तुम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलो, बैअत करोगे तो कामयाब और सुरखरू हो जाएंगे आखिरत में। तो इस बन में मीर अनीस ने गिनती आदाद इस्तेमाल किए हैं, 5, पंज, शश, हफ्त और हश्त, 5, 6, 7 और 8। तो ऐसे अशार जिनके अंदर आदाद लाए जाते हैं उसको सनाए लफ्ज़ी में सियाखतुल आदाद कहते हैं। ऐसे अशार या ऐसा कलाम जिसके अंदर आदाद लाए जाएं उसको सियाखतुल आदाद कहते हैं। इसके अंदर ये सनत उन्होंने इस्तेमाल की है। इसमें उन्होंने कहा है क्यों हफ्ता दोस्त होते हो ए कौम नाबिकार। हफ्ता दोस्त से मुराद है एक हफ्ते के दोस्त, आरजी दोस्त। कूफे वालों ने आरजी दोस्ती की थी हज़रत हुसैन से, ख़त लिखकर उनको बुलाया था, तो गया कि उनकी आरजी दोस्ती थी, चंद रोज़ा थी, उसको हफ्ता दोस्त कहा है। और एक मतलब ये भी है कि हफ्ते का जो सितारा है वो शनि है, शनि नहुसत का सितारा है। तो दुश्मन के सिपाहियों को उन्होंने कहा कि तुम शनि के दोस्त हो रहे हो, नहुसत के दोस्त हो रहे हो। ये मतलब भी इससे निकलता है। छठा बंद है। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग? मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है। जी सर, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। जी सुन रहे हैं बहुत जी। ओके ओके। छठा बंद है। गुरफों से झांक झांक के बोली हरेक हूर, सल्ले अला अलम की चमक है कि बरखे तूर, यारब रहे निगाह बद इसकी जिया से दूर, पंजा है ये कि एक जगह पंज तन का नूर, जलवे हैं सब मोहम्मद व हैदर की शान के, कुर्बान इस जवां के निसार इस निशान की। अब यहाँ पर हूरों का बयान है कि आसमान से हूरें इस अलम को तक रही हैं, तो इनकी ज़ुबान से बेसाख्ता अलम और अलम बरदार दोनों की तौसीफ़ और तहसीन हो रही, दोनों की तारीफ़ कर रही है। गुरफे से झांक कर जन्नत के झरोकों से, गुरफा झरोका, झरोके से झांक झांक के, ये भी तकरार है, झांक झांक के बोली हर एक हूर, सल्ले अला कलमे तौसीफ़, अलम की चमक है कि बरखे तूर, तलमी इस्तेमाल की है बरखे तूर की। इस बन में मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कोह तूर पर चढ़कर ख्वाहिश की थी, रब्बी अरिनी, ऐ खुदा मुझे दिखाई दे। अल्लाह ताला ने कहा था कि लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मूसा ने इसरार किया तो फिर एक जलवा दिखाई दिया और एक तजल्ली हुई तो पहाड़ जल गया। उसकी तरफ इशारा किया है कि जो तजल्ली हुई थी बरखे तूर की, तूर पर, उसकी तरफ इशारा किया है कि पंजे पर वैसा ही नूर है, वैसी ही तजल्ली है जैसे कि तूर पर तजल्ली हुई थी। या रब रहे निगाह बद इसकी जिया से दूर। तो अब हुरें दुआ कर रही हैं कि इसकी जो जिया है, इसकी जो रोशनी है, अल्लाह ताला इस रोशनी को नजर बद से बचाए। पंजा है ये कि एक जगह पंजतन का नूर। इस पंजे में इतनी नूरानियत कहाँ से आ गई? ऐसा लगता है कि पंजतन का नूर इसके अंदर सिमट आया है। जलवे हैं सब मोहम्मद व हैदर की शान के, कुर्बान इस जवां के निसार इस निशान की। इसमें सब जो है पैगम्बर इस्लाम और हज़रत अली की विरासत छलक रही है। जो नूर और जो बरक़ात, जो रूहानियत और जो कैफियत है, वो सारी की सारी इस अलम में और इस अलम बरदार में नज़र आ रही है।
اگلا بند ہے، آگے کبھی نہ دیکھی تھی اس حسن کی سپاہ، دنیاوی خوبیوں کا مرقع ہے، واہ واہ، دیکھیں کسے کسے کہ ہے ایک رشک ماہ، جاتی ہے جس کے رخ پہ تو پھرتی نہیں نگاہ، دیکھو انہی دموں سے ہے رونق زمین کو، چن کر حسین لائے ہیں کس کس حسین کو۔ اب یہاں پر سپاہیوں کی لشکریوں کی تعریف ہے کہ جو لشکر حسین ہے، تو حسین کے لشکر میں جو سپاہی ہیں وہ اتنے صاحب فضائل ہیں، ان کے مناقب اتنے بلند ہیں، اتنے بلند مرتبت ہیں، ایسے مکارم والے ہیں، ایسی خوبیوں والے ہیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دنیا بہت بری جگہ ہے، بہت خراب جگہ ہے، لیکن حضرت حسین کے لشکریوں کو دیکھ کر پتہ چلا کہ دنیا ایسے خوبیوں کا مرقع ہے کہ جس کے اندر ایسے لوگ ہیں۔ دیکھیں کسے دیکھیں، تکرار ہے، کسے کہ ہے ایک رشک ماں، یہاں بھی تکرار ہے، کس کو دیکھیں، کس پر نظر کریں، کس کی تجلیات سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، کہ جاتی ہے جس کے رخ پہ تو پھرتی نہیں نگاہ، وہیں جم جاتی ہے، جس کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھ اسی پر جم جاتی ہے، کیونکہ کرشمہ دامن دل می کشت کے جا کہ ہر ایک کا کرشمہ نظروں کو کھینچ لیتا ہے کہ بس جگہ تو یہی ہے کہ یہیں رہو۔ دیکھو انہی دموں سے ہے رونق زمین کو، چن کر حسین لائے ہیں کس کس حسین۔ حسین اور حسین میں تجنیس ہے اور کس تکرار ہے، یہ خوبیاں ہیں۔ نواں بند ہے، شہرا بہت تھا حسن میں کنعا کے ماہ کا، قصہ سنا ہوا ہے زلیخا کی چاہ کا۔ ماہ کنعا حضرت یوسف علیہ السلام، کنعا آپ کا وطن تھا، اس کی طرف تلمی ہے۔ تو دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاری کہتے ہیں نا، حسن یوسف بہت مشہور ہے۔ تو دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام، کنعا کے ماہ، کنعا کے چاند سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت مشہور ہے کہ آپ تو کنعا کے چاند تھے، کنعا کے ماہ کا قصہ سنا ہوا ہے زلیخا کی چاہ کا۔ وہ اتنے حسین تھے کہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے جمال اور حسن پر جو ہے زلیخا عاشق ہو گئی تھی۔ اب زلیخا کی چاہ کا، اب چاہ میں صنعت ایہا میں ایک چاہ سے مراد یہ محبت، عشق، اور دوسرے چاہ سے مراد کنویں کو بھی چاہ کہتے ہیں، چاہ زمزم۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا نا، اس کی طرف بھی ذہن جاتا ہے چاہ سے، تو یہ خوبی اس کے اندر ہے زلیخا کی چاہ کا، ایہا میں۔ یہاں آفتاب کو نہیں یارا نگاہ کا، یوسف ایک جواں اس سپاہ کا۔ یہ ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی درخشانی اور تابانی اور رخشندگی ایسی ہے کہ ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین کے فوج کا ایک سپاہی ایسا یوسف جمال تھا کہ خود سورج ان کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کی آنکھیں چندیا جاتی تھی، اتنا جمال تھا ایک جوان کے چہرے پر۔ سنتے تھے ہم کہ عالم ایجاد زشت ہے، ایسے چمن کھلے ہیں تو دنیا بہشت ہے، ایسے چمن کھلے ہیں تو دنیا بہشت ہے۔ دونوں طرح سے پڑھیے اس کو۔ سنتے تھے ہم کہ عالم ایجاد زشت ہے، عالم ایجاد سے مراد یہ دنیا جو ایجاد کی گئی، زشت ہے، خراب ہے، بدنما ہے، بھدی ہے، لیکن یہ جو ایسے چمن اس کے اندر موجود ہیں، تو پھر وہ جو تصور تھا کہ دنیا بھدی ہے، بدنما ہے، خراب ہے، وہ تصور ختم ہو گیا۔ اب تو لگ رہا ہے کہ دنیا بہشت ہے، دنیا جنت ہے، جہاں پہ ایسے چمن کھلے ہوئے ہیں۔ ایسے چمن سے مراد حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کے سپاہی، جن میں سے ایک ہیں ہم شکل مصطفیٰ کا ہے کیا حسن کیا جمال، صبح جبی بھی اور شب گیسو بھی بے مثال، یہ لب یہ خط یہ چشم یہ ابرو یہ رخ یہ خال، یا خوت و مشک و نرگس و انجم مہو ہلال، ایک گل پہ یہاں ہزار طرح کی بہار ہے، چہرہ نہ کہیے قدرت پروردگار ہے۔ اب اس بند میں جو 10واں بند ہے اور آخری بند ہے آج کی نشست کے اعتبار سے، بڑی خوبیاں انہوں نے رکھی ہیں۔
ہم شکل مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ چہرے مہرے سے خط و حال سے بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے ہو، تو اس لیے شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا آپ کو. تو ہم شکل مصطفیٰ کا ہے، کیا حسن کیا جمال. یہاں سے مختلف آپ کے جانثاروں اور آپ کے اقربا کی شہادت کا بیان ہے، مختصر، اور آخر میں حضرت عباس کی شہادت کا بیان طویل ہے. تو پہلے حضرت جناب علی اکبر. صبح جبھی بھی آپ کی چہرے پہ ایسا، آپ کی جبین پر، آپ کی پیشانی پر ایسا نور تھا، لگتا تھا کہ پیشانی نہیں بلکہ صبح ہے، صبح کا نور ہے. اور شب گیسو بھی بے مثال، اور آپ کے گیسو ایسے سیاہ تھے جیسے رات کی سیاہی ہوتی ہے. تو شب گیسو بھی بے مثال، آپ کے گیسوں کی رات بھی بے مثال ہے، اور آپ کی پیشانی کی صبح بھی بے مثال ہے. اچھا، یہاں پر تضاد معنوی ہے. صبح اجالا سفیدی مراد ہے، اور شب اندھیرا تاریکی مراد ہے. تو سفیدی اور تاریکی میں تضاد ہے، تضاد معنوی اس میں ہے، اس مصرعے میں. یہ لب، یہ خط، یہ چشم، یہ ابرو، یہ رخ، یہ خال، اس میں 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں. لب آپ کے ہونٹ، یہ خط چہرے پہ جو خط آتا ہے، ریش مبارک، یہ چشم آنکھ، یہ ابرو آپ کے بھوں، یہ رخ آپ کا چہرہ، اور یہ خال، یہ تل چہرے پر. 6 چیزوں کا ذکر کیا. پھر 6 چیزوں کا دوسرے مصرعے میں ذکر کیا تشبیہ کے طور پر. یاقوت و مشک و نرگس و انجم مہو ہلال. تو 6 چیزیں ایک جگہ جمع کی، اور 6 چیزوں کے بارے میں دوسرے مصرعے میں ان کی تعریف کی. تو یہ ایک صنعت ہے، اس کو صنعت لف و نشر کہتے ہیں. لف کے معنی ہے لپیٹنا، اور نشر کے معنی ہے پھیلانا. پہلے مصرعے میں 6 چیزوں کو انیس نے لپیٹا. آپ کے لب، خط، چشم، ابرو، رخ اور خال، 6 چیزوں کو لپیٹا، اور دوسرے مصرعوں میں ان کو پھیلایا کہ یاقوت ایک چیز ہے، مشک ایک چیز ہے، نرگس ایک چیز ہے، انجم ایک چیز ہے، ماہ ایک چیز ہے، اور ہلال ایک چیز ہے. اس میں جو صنعت لف و نشر ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو مرتب ہوتی ہے، ایک غیر مرتب. مرتب یعنی جس ترتیب سے پہلے مصرعے میں چیزیں آئیں، چیزوں کے نام آئے، اسی ترتیب سے مصرعے ثانی میں ان کی تعریف یا ان کی تحسین ہو. اگر ایسا ہے تو یہ لف و نشر مرتب ہے. لیکن اگر یہ ترتیب نہ ہو تو غیر مرتب ہے. اب اس کے اندر میر انیس نے دونوں طرح کی صنعتیں استعمال کی ہیں. اس میں صنعت لف و نشر مرتب بھی ہے، غیر مرتب بھی ہے. مرتب یوں ہے کہ جو 3 چیزیں ہیں پہلے مصرعے میں، 6 میں سے 3، لب، خط، چشم، ابتدائی 3 چیزیں، اس کے لیے 3 چیزیں ترتیب سے بیان کی. یاقوت، مشک، نرگس. یعنی آپ کے ہونٹوں کی سرخی یاقوت کی طرح ہے، آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی کی سیاہی مشک کی طرح سیاہ ہے، اور آپ کے جو چشم ہے وہ نرگس کی مانند خوبصورت ہے. پھر اس کے بعد لف و نشر غیر مرتب، معکوس، الٹی ترتیب میں کیا. پہلے مصرعے میں 3 چیزیں بیان کی، ابرو، رخ اور خال. ابرو، رخ اور خال، یہ 3 چیزیں چھوٹ گئی تھی نا، اس کو وہاں پر الٹی ترتیب سے بیان کیا. ابرو ہلال ہے، رخ ماہ ہے، چاند ہے، اور خال انجم ہے، تارا ہے. تو اس کے اندر کمال کر دیا ہے انہوں نے. 6 چیزیں بیان کی، اور پہلی 3 چیزوں کو صنعت لف و نشر مرتب میں رکھا، اور دوسری 3 چیزوں کو صنعت لف و نشر غیر مرتب معکوس میں رکھا، الٹی ترتیب کے ساتھ. تو صاحب یہ شاعری نہیں، معجزہ ہے، کرامت ہے. یہ ناممکن ہے اس طرح کی شاعری آج کے دور میں، اور اس طرح کی صنعتوں کو ملحوظ رکھنا آج کے دور میں بہت ناممکن ہے. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ خدائے مرثیہ ہے، پیغمبر مرثیہ ہیں انیس. تو اب اس طرح کی بے شمار خوبیاں انیس، اور میں دبیر کا مرتبہ گھٹانا نہیں رہا ہوں، میں دبیر کو بھی شاعر اعظم مانتا ہوں، بہت بڑے شاعر ہیں. انیس اور دبیر کے مرثیوں میں بہت خوبیاں ہیں. ایک ایک مصرعے میں کئی نزاکتیں اور کئی انہوں نے شعری وسیلے ملحوظ رکھے ہیں. شعری وسیلوں سے، شعری حربوں سے
علم بیان کی صنعتوں سے، علم بدیع اور علم معانی کی صنعتوں سے انہوں نے کام لیا ہے. اس لیے اس کو جو آئیے ریچرڈس نے کہا تھا نا کہ کلوز ریڈنگ کرنا چاہیے، بغور مطالعہ. فاروقی صاحب بھی اسی پر زور دیتے ہیں کہ بغور مطالعہ کرنا چاہیے. بغور مطالعہ کریں گے تبھی اس کے اندر جو نزاکتیں ہیں، جو ہنرمندی ہے، جو فنکاری ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گی اور آپ صحیح طور پر شعر سے لطف اندوز ہوں گے. صنائع رکھنے والا شعر ایک پہیلی یا معمے کی طرح ہوتا ہے. جس طرح آپ کو پہیلی بوجھنے پر ایک مسرت کا احساس ہوتا ہے، ایک انبساط کی کیفیت آپ کو ملتی ہے. اگر شعر میں جو صنائع اور بدائع ہیں ان کو آپ کھولنے میں کامیاب ہیں، ان کو سمجھ سکیں، ان تک رسائی پا سکیں، آپ کا ذہن، آپ کا علم، آپ کی فکر، تو پھر آپ کو وہی مسرت حاصل ہوتی ہے جو تخلیق کار کو تخلیق کے دوران حاصل ہوئی تھی، تخلیق کے بعد حاصل ہوئی تھی. میں نے ایسا کامیاب ایک فنی شاہکارانہ تخلیق کیا. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس موقع پر کہ یہ ہماری ادبی میراث ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے، اور زندہ رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس زبان میں یہ میراث ہے اور اس زبان کی روایت باقی رہے، اس کا تسلسل باقی رہے، نئی نسلوں تک یہ زبان بھی پہنچے اور زبان کی وساطت سے یہ ادب بھی پہنچے اور یہ کلاسیکی اصناف بھی نئی نسلوں تک پہنچے. مجھے امید ہے کہ آج کے ہمارے جو شرکاء ہیں بعض گشت کے، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، وہ اس بات کو پہنچائیں گے دور تک کہ میر انیس کو سطحی طور پر مت پڑھیے، صرف مرثیہ ہے اس طرح مت پڑھیے، بلکہ اس کے اندر رسائی عناصر کے علاوہ ادبی عناصر بھی ہیں، تہذیبی عناصر بھی ہیں. مرثیہ ہمارے اخلاق کی تہذیب بھی کرتا ہے، ہمارے جذبات کی تہذیب بھی کرتا ہے، ہمیں رشتوں کا احترام بھی سکھاتا ہے. ہماری پوری ثقافت مرثیے کے اندر محفوظ ہے. تو مرثیے کو محض ایک رسائی نظم کی طرح مت پڑھیے، بلکہ اس کی گہرائی میں اس کو ڈوب کر پڑھیے اور نئی نسل تک اس ورثے کو پہنچائیے. بہت بہت شکریہ بعض گشت کے منتظمین، خصوصاً میرے دوست ڈاکٹر فیروز عالم صاحب اور گل رانا صاحبہ اور دیگر منتظمین. آپ نے میری سما خراشی کو صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا. اگر کچھ اچھا لگے تو دعائے خیر میں یاد رکھیے، اور اگر اچھا محسوس نہ ہو تو میری کمزوری یا مجبوری سمجھ کر معاف کریں. بہت خوب، بہت ہی اچھا تھا آپ کا لیکچر اور تشریح بھی. اظہار تشکر کو ڈاکٹر گل رانا صاحبہ کریں گی، لیکن یہاں چیٹ باکس میں جو ہمارے طلباء اور طالبات جو میسیجز لکھ رہے تھے سب کو بہت پسند آیا، بلکہ کچھ طلباء نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ صنعتوں پر آپ کا ایک لیکچر رکھا جائے. تو شعبہ اردو کی طرف سے ایک پروگرام ہم لوگ رکھیں گے صنعتوں پر، اور اس میں آپ تمام کو لنک بھیجا جائے گا، کیونکہ ہم لوگ بعض گشت آن لائن ادبی فورم کی طرف سے صرف تخلیقات پیش کرتے ہیں اور اس پر گفتگو ہوتی ہے. ایک اعتراف میں کروں کہ اس سیمسٹر میں مجھے پڑھانا تھا مرثیہ، میں نے کبھی نہیں پڑھایا. تو میں نے مرثیہ پڑھا، پھر میں نے نسیم صاحب کو فون کیا اور ان کے دفتر پہنچ گیا اور انہوں نے مجھے پڑھایا اور پھر میں نے اپنے طلبہ کو پڑھایا. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نسیم صاحب جیسے اساتذہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بعض گشت کے لیے آپ کی خدمات ہمیشہ ہم لوگ حاصل کرتے رہتے ہیں. تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کی صحت و سلامتی اور درازی عمر کے لیے دعا گو ہیں. اور اظہار تشکر ڈاکٹر گل رانا صاحبہ کریں گی. جی بہت بہت شکریہ. میں تو یہی کہوں گی کہ یہ بیان نہیں، یہ بھی ایک معجزہ تھا. جیسا آپ نے کہا نسیم الدین فرید صاحب نے کہ انیس کا کلام جو ہے وہ کلام نہیں، وہ مرثیہ نہیں، معجزہ تھا. بالکل. تو بہت شکریہ سر. آپ نے پہلے تو ہماری دعوت قبول فرمائی اور ہمیشہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اور پھر آج مرثیے کے آغاز و ارتقاء پر، مرثیے کی اقسام، اس کی حیت پر، اور پھر اس میں علم بدیع، علم معنی کی صنعتوں کی جانب آپ نے اشارہ کیا، پیکر تراشی پر آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی، اور آج جو مرثیہ پیش کیا گیا اس کی بہترین لفظ حرف کی تشریح آپ نے کی، جس اور اتنا پرمغز اور بصیرت افروز خطاب آپ کا رہا بیان، کہ اس کے لیے ہم بازگشت کی پوری ٹیم اور تمام شرکاء کی جانب سے آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. اور بازگشت کی جانب سے محترمہ عذرا نقوی صاحبہ کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری خواہش پر میر انیس کا مرثیہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پیش کیا. بہت شکریہ میڈم. ڈاکٹر سدیم افسار علی صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے میر انیس کی کمیاب جو تخلیقات ہیں ان کا کلام ہے اس پر روشنی ڈالی. بہت شکریہ. اور محمد ساجد صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے میر ببر علی انیس کا تعارف پیش کیا. آپ کے علاوہ ہمارے جو معزز شرکا ہیں پروفیسر غیاث الرحمان سید صاحب، جناب معین الدین عثمانی صاحب، ڈاکٹر محمد نوشاد انجم صاحب، ڈاکٹر محمود کاظمی صاحب، ڈاکٹر عشرت ناہید صاحبہ، ڈاکٹر سید نور الامین صاحب، جناب انعام الرحمان غیور صاحب، ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحبہ، ڈاکٹر حلیمہ فردوس صاحبہ، ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ، ڈاکٹر سید فریاد صاحب، شاہد حبیب فلاحی، صادقہ فلاحی صاحبہ، سلمان فارسی، سیدہ فاطمہ النساء اسما، شائستہ مہتاب، شمالہ شاہین. آپ کے علاوہ محترمہ آفشان جبین فشوری صاحبہ، محترمہ عطیہ فاطمہ صاحبہ، جناب اسماعیل محمود صاحب، جناب ارشد علی صاحب، آپ سب کا اور آپ سب کے ساتھ ہماری جو ٹیکنیکی ٹیم ہے اس کے مشیر جناب غوث ارسلان صاحب، ٹیکنیکی ٹیم کے تمام اراکین، حبیب احمد صاحب، عبید اللہ ریحان صاحب، ماسٹر ابوذر فیروز کے علاوہ اپنے ساتھیوں ڈاکٹر فیروز عالم، ڈاکٹر عمیرہ سعید کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اور تمام طلبہ و طالبات کا، جس میں راجو صاحب ہیں اور ونود کمار صاحب ہیں اور بھی تمام، فوزیہ سلطانہ ہیں. کئی نام یہاں پر، ایک طویل لمبی فہرست ہے طلبہ طالبات کی. ہم تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں اور صدر اجلاس کی اجازت سے اب آج کے اس جلسے کا اختتام کا اعلان کرنا چاہوں گی اگلے ہفتے تک کے لیے. جی اگلے ہفتے ہم بیگ احساس صاحب کا افسانہ پیش کریں گے، دخمہ.